रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने 8 खुतबात मनहज इनक़लाब नबवी के मुकम्मल कर लिए हैं। अभी 9वां खुतबा है जहाँ से आज हमने शुरू करना है। इस 9वें खुतबे के इब्तदाई हिस्से में गुज़श्ता जो ख़िताब हुआ था उसका ख़ुलासा बयान हुआ है। उस ख़ुलासे में बाज़ चीज़ें पहले वाली ही दोहराई गई हैं, कुछ इजाफ़ा किया गया है। जो पहले वाली दोहराई गई हैं मैं इस वक्त वो नहीं पढ़ूँगा, और जो उसमें उस ख़ुलासे में इजाफ़ा किया गया है, जो निकात नए सामने आए हैं वो पढ़ूँगा। फिर नया जो है ना इस 9वें खुतबे का मज़मून शुरू होगा। सुलह हुदैबिया के हवाले से जो बात असल में पिछले नशिस्त में सुलह हुदैबिया का मज़मून चला था, तो उसके हवाले से एक बात जो रह गई थी जिसको डॉक्टर साहब ने फिर अगले जुमे में आके बयान किया, वो ये थी कि इनकलाब इस्लामी के अहम तरीन मोड़, मुख्तलिफ़ टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं इस्लामी इनकलाब के, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जद्दोजहद के। इनकलाब मोहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की जद्दोजहद के दौरान यक के बाद दीगरे और बरक रफ्तारी से जो हालात व वाक़यात पेश आए, उनमें से बाज़ को अहम तरीन मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट से ताबीर किया जा सकता है। मसलन मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अन-नबीयुल ख़ातिम में सफ़र ताइफ़ को टर्निंग पॉइंट करार दिया है। अब इसकी यहाँ पे तशरीह नहीं है, मैं सिर्फ आपकी तरफ इशारा कर दूँ कि यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की जो एक खुसूसी नुसरत होती है ना, उसका आगाज़ हो गया। उससे पहले ज़ाहिर है अगर कि यानी असबाब की सतह पर कुछ बंदोबस्त है, लेकिन यहाँ से एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है कि जिसमें गायबाना मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ज़ाहिर हुई है। यानी वो अबू जहल का आते हैं ना कि एक मौके पे वो आपकी तरफ गुस्से से बढ़ा, जैसे कि आपको मारना चाहते हैं, लेकिन फिर ठटक के पीछे हट गया। तो किसी ने उससे पूछा कि क्या? उसने कहा मुझे ऐसी मखलूक नज़र आई कि मैंने सोचा कि एक कदम मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये मुझे चीर देंगे। तो ये इससे पहले ये नहीं था। अगर उससे पहले किसी ने ओजड़ी डाली तो डाल दी, किसी ने पत्थर मारे तो लग गए, किसी ने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में जो है ना वो चादर डाल के तो उसे आपको जो है ना गला घूंटने की कोशिश की तो वो अमल हुआ। लेकिन अब ये तो टर्निंग पॉइंट ये बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल प्रोटेक्शन के एतबार से ताइफ का जो वाक़या है उसके बाद एक टर्न आया, बहुत बड़ा टर्न आया। इसलिए मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी उसे सीरत तैयबा का एक अहम मोड़ करार दे रहे हैं, टर्निंग पॉइंट करार दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकाबर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मशवरे से इस्लामी तकवीम का वाक़या हिजरत से आगाज़ फरमाना इस बात पर दलालत करता है कि आन जनाब के नज़दीक हिजरत को भी सीरत में एक अहम मोड़ की हैसियत हासिल थी। और ये अहम मोड़ इस एतबार से नज़र आता है कि उससे पहले पैसिव रेजिस्टेंस थी और हिजरत के बाद एक्टिव रेजिस्टेंस के दौर का आगाज़ हो गया। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जिन लोगों पर जुल्म किया गया उनको भी अब इजाज़त दे दी गई है जंग करने की। इससे पहले यकतरफ़ा जंग हो रही थी, वो तशद्दुद कर रहे थे, मुसलमानों को हाथ बांध के रखने का हुक्म था, अब हाथ खोल देने का हुक्म दे दिया गया। तो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। चूँकि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इनकलाब मोहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के लिए एक बेस, यानी बेस से मतलब बेस कैंप, जो वो जैसे कायदा अता फरमाई थी, जो तमक्कुन फिल अर्ज़ के लिए एक बुनियाद बनी। इसी की तरफ इशारा है सूरह हज की इस आया मुबारका में कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहाउ अनिल मुनकर। यानी अगर उन लोगों को हम ज़मीन के ऊपर तमक्कुन अता करें, गलबा दें, तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें, ज़कात का निज़ाम कायम करें, नेकी का हुक्म करें और बुराई से रोकें। जिसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल ये है कि ये और इससे माक़बल वाली आयत दौरान सफ़र हिजरत में नाजिल हुई हैं। न मक्के में नाजिल हुई, न मदीने में नाजिल हुई, असनाए सफ़र हिजरत में नाजिल हुई। फिर ग़ज़वा अहज़ाब पर गौर कीजिए, यानी अब 3 टर्निंग पॉइंट आ गए ना। पहला कौन सा जी? ताइफ का वाक़या। दूसरा कौन सा हो गया जी? ये हिजरत वाला।
اب یہ تیسرا آ رہا ہے احزاب۔ عرب میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور دوسری طرف تمام مشرکین مکہ، تمام مشرکین عرب، بالخصوص قریش مکہ اور یہود ہیں۔ گویا حق و باطل کے مابین جو کشمکش جاری تھی، اس طویل کشمکش میں اس اعتبار سے اس غزوہ احزاب کو بھی ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اسے میں یوں کہوں کہ جو پروٹیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر کے بعد ذاتی حیثیت میں حاصل ہوئی، غزوہ احزاب کے بعد وہ پروٹیکشن مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر جماعت المسلمین کو حاصل ہو گئی۔ اور اس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس کے بعد اب قریش تم سے جنگ کرنے کے لیے لن یغزوکم قریش، اب قریش تم سے لڑنے نہیں آئیں گے بعد عامکم ھذا، تمہارے اس سال کے بعد، ولکنکم تغزونہم، بلکہ تم ان کے خلاف اب جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ تو غزوہ احزاب بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس غزوہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں حضور نے اگلے سال عمرہ کی نیت سے وہ سفر کیا جو صلح حدیبیہ پر منتج ہوا، اور جو در حقیقت فتح مکہ کی تمہید بنی۔ اس صلح اور فتح مکہ کے مابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریباً 2 سال کا جو پرامن عرصہ ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اپنی دعوتی سرگرمیوں کو اندرون عرب تیز تر کر دیا، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اسی مرحلے پر پہلی مرتبہ بیرون ملک عرب بھی دعوتی سرگرمی کا آغاز فرمایا۔ یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا کہ آپ نے اب پہلی مرتبہ عرب کے باہر جو بادشاہ آباد تھے ان کو بھی خطوط لکھے۔ چنانچہ حضور نے متعدد سلاطین اور رؤساء کو نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے۔ حضور کے اس اقدام سے واقعات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس پر تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ بہرحال اس موقع پر نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں صلح حدیبیہ کو بھی اہم ترین موڑ کا مقام حاصل ہے۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ ٹوٹنے کے اسباب، یہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش کا احساس پشیمانی، یہ ہیڈنگ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ صلح توڑ کے ہم نے غلط کیا۔ ابو سفیان مدینے آئے بھی، وہ صلح بحال بھی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ابو سفیان کی تجدیدی کوششیں، ان کا ذکر ہے۔ اب ایک آ گیا جی کہ اب دیکھیں یہ ایک بڑی کنٹرڈکشن آ گئی کہ آپ نے 2 سال پہلے بڑی یعنی کمزور شرائط کے ساتھ صلح قبول کر لی، اب سردار قریش آ کے گھر میں منتیں کر کے صلح کی تجدید کر رہا ہے اور آپ صلح قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو بظاہر اس چیز کو یعنی بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے تنقید کے تیر بھی چلائے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پچھلی دفعہ زیر بحث نہیں آیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی اس خلاصے والے حصے میں کھولا ہے۔ یہ والا حصہ میں آپ کو اب پڑھ کے سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر طرز عمل اور عزم نیز اس کی مصلحتیں، لیکن ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عزم ڈٹرمنیشن سامنے آیا، اب یہ لیکن کس کے جواب میں، یعنی وہ ابو سفیان کی کوششیں جو ہیں صلح کی تجدید کی، اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو یہ طرز عمل اختیار فرمایا کہ اب صلح کی تجدید نہیں کرنی ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ سورہ توبہ کے قریباً 2 رکوع ایسے ہیں جن کے بین السطور اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ کون سے 2 رکوع ہیں یہ؟ جس نے ایک دفعہ دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا ہاتھ کھڑا کریں، ایک دفعہ، باقیوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا؟ نہیں، جس نے کم از کم ایک دفعہ کیا ہوا ہے تو اس میں 2 دفعہ والا بھی آئے گا نا، 3 دفعہ والا بھی آئے گا، 10 دفعہ والا بھی آئے گا۔ جس نے دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہاں ایک ہی دفعہ کیا ہو، ہاں اب کوئی مجھے تسلی ہوئی ہے۔ اچھا، جس نے 2 دفعہ کیا ہے، جس نے 3 دفعہ کیا ہے، جس نے 4 دفعہ کیا ہے، جس نے 5 دفعہ کیا ہے، جس نے 6 دفعہ کیا ہے،
ابھی تک بھی 6 سے زیادہ ہاتھ کھڑے ہیں. جس نے 7 دفعہ کیے ہیں, اب 10 دفعہ کیے ہیں. بس میں ابھی آپ کی وجہ سے باقیوں کو بھی کچھ نہیں کہتا. سورہ بقرہ, سورہ توبہ کے جو پہلے 5 رکوع ہیں نا, وہ ہیں اندرون ملک عرب سے متعلق. اس کے بعد اگلے جو 11 رکوع ہیں وہ بیرون ملک جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس سے متعلق ہیں. ان 5 جو پہلے 5 رکوع ہیں, اس میں پہلا رکوع, چوتھا اور 5واں رکوع یہ فتح مکہ کے بعد کے ہیں, اور دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں. 8 شعبان سن 8 اور مہینہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے نا پہلا رکوع, چوتھا رکوع اور 5واں رکوع یہ سن 9 میں نازل ہوئے ہیں, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمانوں نے جا کے پہلا حج کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے سن 10 میں گئے ہیں. فتح مکہ 8 میں ہوا. اس سے پہلے رمضان 8 میں فتح مکہ, لیکن اس سے 1 مہینہ پہلے شعبان میں یہ 2 رکوع نازل ہوئے ہیں. فتح مکہ 8 میں ہو گیا. پھر سن 9 میں قافلہ حج روانہ ہو چکا تھا, اور اس کے جا چکنے کے بعد یہ 3 رکوع اترے, اور ان میں اعلان تھا براءۃ من اللہ و رسول, اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین سے. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ خود تو نہیں گئے, جو اس طرح کا بڑا اعلان ہوتا تھا وہ حج کے موقع پر جو سربراہ ہوتا تھا قبیلے کا وہ کرتا تھا, یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے نہیں گئے اس 9 والے حج میں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں دے کے بھیجا کہ میری طرف سے جا کے یہ اعلان کر دینا. یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت علی جا کے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے, تو اس موقع پہ جو مکالمہ ہوا وہ ہر انقلابی کارکن کو اکثر و بیشتر یاد ہوتا ہے, امیرون و مامورون. یہ تو پکا یاد ہوتا ہے. نقیب صاحب کو تو پکا یاد ہوتا ہے کہ انہوں نے تو پھر آگے نظم قائم کرنا ہوتا ہے. تو امیرون و مامورون والا مکالمہ اس جگہ پہ ہوا تھا. تو وہ 2 رکوع کون سے ہیں جی؟ دوسرا اور تیسرا, 5واں نہ کر دینا. پہلا, چوتھا اور 5واں یہ 9 میں, اور دوسرا اور تیسرا 8 میں. یہ اس کا جگہ, یعنی وہ جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے. وہ 2 رکوع آپ پڑھیں تو اس میں مسلمانوں کی ہچکچاہٹ دور کی جا رہی ہے. گویا وہ مکے پر حملہ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں, اور 3 اسباب وہاں پہ سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ عربوں کا کوئی روب بھی ہے, دوسرا ان کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں, سقایت الحاج و عامرات کیا جی عامرات مسجد الحرام جو ہے, مسجد حرام کو آباد کرنا اور پانی پلانا حاجیوں کو, تو ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے تمہارے قدم رک رہے ہیں کہ تو بتایا گیا ان کی ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور تیسری چیز رشتہ داریاں, اور کل انکانا آباؤ کو میں تھی آئی ہے. یہ آیت بھی سارے انقلابیوں کو یاد ہوتی ہے. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم, یہ اسی ذیل میں آئی ہے. تو 3 رکاوٹیں تھیں, رشتہ داریاں اور روب, جیسے ہمیں انگریزوں کا روب ہوتا ہے. تو تیسری کیا تھی جی, کیا بتائی؟ نیکیاں. کو کچھ بھی ہیں آخر تھوڑے سے نیک تو ہیں نا. یہ تھوڑے سے جو نیک ہوتا ہے نا, یہ 3 چیزیں تھیں, یہ وہ دور کی گئیں. تو وہ اسی ذیل میں آتا ہے. ویسے اس سے زیادہ ایک اور نازک سوال ہے. یہ سورہ فتح ہے نا, اس میں یہ فتحنا لک فتحا مبینہ ہے. اس سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ محمد. یہ بھی دورہ ترجمہ قرآن سے متعلق مسئلہ ہے. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا کہ تم دیکھو کمزور نہ پڑنا, کہ تم صلح کی طرف راغب ہو جاؤ. وہاں جنگ کا آغاز ہو رہا ہے نا, پہلی دفعہ اذن قتال آیا ہے, بلکہ حکم قتال آیا ہے. تو پھر مسلمانوں کو کہا کہ صلح نہیں کرنی ہے. اگلی صورت صلح والی صورت ہے. سمجھ آئی؟ تو سوال تو اس پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ پچھلی صورت میں کہتے ہیں صلح نہیں کرنی ہے, اگلی صورت میں صلح کی تو کہا شاباش فتح مبین حاصل ہو گئی ہے.
تو اصل میں یہ حالات طے کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جو صلح اس وقت جو کہا صلح نہیں کرنی، یعنی بزدلی کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، اور یہاں جو اسے کہا کہ ٹھیک کیا ہے، اسٹریٹجیکل موو تھی، یہ بزدلی نہیں تھی اس کے پیچھے، مال بچانا، جان بچانا، پتھر کے دور میں جانے سے بچنا نہیں تھا پیچھے، نیت جو تھی حکمت عملی تھی، اس کے تحت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بزدلی کی وجہ سے نہیں کرنا، وہ پچھلی صورت کا مضمون یہ تھا، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ فی الوقت مسئلہ، اچھا یہ میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کیوں کھولا اور میں نے بھی اتنا کھول کے آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ مسلمانوں کے کوئی دشمن بھی ہیں، تو وہ جو دشمن ہیں وہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو وہ اعتراض پہلے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ کر پھر ان کی تسلی کرائی دی جائے، تو بعد میں جب وہ اعتراض آتا ہے تو اس کا بندہ جواب دے سکتے ہیں۔ فی الوقت مسئلہ پر اس نقطہ نظر سے غور کیجئے کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا تضاد یعنی کنٹراسٹ سامنے آتا ہے کہ 2 سال پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شرائط پر صلح فرما رہے ہیں کہ جن کے متعلق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ توہین آمیز ہے۔ رد عمل حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر یہ کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ رد عمل بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اٹھو اور احرام کھول دو اور ساتھ لائے ہوئے جانوروں کی قربانیاں دے دو، لیکن ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ تو بظاہر اس درجہ گر کر 2 سال پہلے صلح کی گئی جس سے تمام صحابہ کرام کے دل مجروح ہوئے تھے، اور اب قریش کا رئیس اعظم مکے سے چل کر مدینے آتا ہے اور سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہیں اور صلح نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً ظاہری اعتبار سے ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اب آگے جی مستشرقین کی کوتاہ نظری۔ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ عربی میں جب کوئی لفظ آپ کے ٹا چڑھے تو سب سے پہلے اس کا مادہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، آدھا مطلب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ لفظ بنا کس سے جی؟ شرق سے۔ شرق و غرب تو سنا ہے نا آپ نے، مغرب کے مقابلے میں مشرق، تو پہلی بات ہے کہ کوئی مشرق سے متعلق بات ہے اس میں، اس لفظ کے اندر۔ اور اگر آپ کو اب جو ابواب ہوتے ہیں نا ان کی اگر آپ کو خصوصیات معلوم ہو تو تھوڑا اور بھی پتہ لگ جائے گا، تو نہیں بھی معلوم ہو تو اتنا معلوم ہو جانا بھی، آدھا معلوم ہو جانا تو ہے نا کہ کوئی بات مشرق سے متعلق ہے۔ تو مشرق میں جو دین پائے جاتے ہیں، مغرب کے جو دانشور ان دینوں کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ان مغربی دانشوروں کو یا اسکالرز کو مستشرق کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب خاص طور پہ جو یہ مستشرقین ہیں یہ عیسائیت کو، یہودیت کو ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، اسلام پر بھاری ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیز انہیں ملتی ہے تو وہ زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی مطلب وہ بڑے زہر میں بجھے ہوتے ہیں، تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر زہرناک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مستشرقین سیرت مطہرہ کے ایسے ہی معاملات کے اوپر ڈیرے جمائے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو ٹائن بی کا، جسے فلاسفر آف ہسٹری کے طور پر بہت اونچے مقام پر تسلیم کیا جاتا ہے، ایک جملہ سنایا ہے جس میں اس نے اپنی دانست میں اس تضاد کو سم اپ یعنی سمویا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، نقل کفر نہ باشد، کہ محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے ناکام رہے، لیکن ایک سیاستدان اور مدبر کی حیثیت سے کامیاب رہے۔ اس کے نزدیک مکہ میں حضور کا جو بھی رویہ اور کردار سامنے آتا ہے تو وہ یقیناً انبیاء والا ہے، لیکن مدینہ میں آپ کا جو کردار ہے وہ تو ایک مدبر، ایک سیاستدان، ایک سٹیٹسمین اور ایک فوجی جرنیل کا کریکٹر ہے، اور اس کی رائے ہے کہ کامیابی اس کو ہوئی، اس کو نہیں ہوئی۔
میں نے آپ کو پہلے بھی کسی موقع پر بتایا ہے کہ مسٹر منٹگومری واٹ نے جسے ایک مرتبہ موجودہ مارشل لا حکومت نے بھی پاکستان بلایا تھا، یہ ذکر باجوہ صاحب کا نہیں ہے، ضیاء الحق صاحب کا ہے، کہ نیشنل سیرت کانفرنس میں وہ ہمیں سیرت سمجھائیں۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے 2 جلدوں والیومز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ لکھی ہے، لیکن انہوں نے دونوں جلدوں کے عنوانات علیحدہ علیحدہ رکھے، گویا اس طرح انہوں نے اپنے باطل نظریہ کے مطابق تضاد کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی جلد کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، اور دوسری جلد کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مدینہ۔ گویا اس کے نزدیک 2 محمد ہیں، ایک مکہ والے اور دوسرے مدینہ والے، اور اس کو اب اس جملے کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تضاد مستشرقین نمایاں کر رہے ہیں، اور شروع میں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بظاہر تضاد نظر بھی آتا ہے۔ اب آتے ہیں تضاد ظاہری کا حل۔ آپ نے ایک لفظ سنا نا، اشکال پیدا ہو گیا، تو یہ لفظ جو ہے نا اشکال، اس میں سے ایک لفظ ہم استعمال کر دیں اردو میں جسے ہم کہتے ہیں جی مشکل، تو اشکال پیدا ہو گیا یعنی ذہن میں ایک مشکل پھنس گئی ہے، تو جب اس طرح کا تضاد آتا ہے تو ذہن مشکل میں آ جاتا ہے کہ اب اس کا حل کیا کریں، تو اس مشکل کا کوئی اشکال کا حل ہوتا ہے، مشکل کا حل ہوتا ہے، وہ حل کیا ہے؟ یہ جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے جس پر مستشرقین نے ڈیرے جمائے ہیں، یہ دراصل ریزالو ہوتا ہے صرف اس بات پر غور و تدبر سے کہ ایک انقلاب کے مراحل و لوازم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، انقلاب کے مراحل اور لوازم کیا ہوتے ہیں، اور اس بات کی تفہیم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف دیگر انبیاء اور رسول علیہم السلام والی نہیں ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخر المرسلین ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، لہٰذا آپ کے سپرد یہ اضافی مشن بھی کیا گیا تھا کہ آپ دین الحق کو بالفعل قائم، غالب اور نافذ فرمائیں۔ آپ کی بعثت کی خصوصی اور امتیازی شان یہ قرار دی گئی ہے اور آپ کو یہ اہم ذمہ داری سونپی گئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین الحق یعنی کامل شریعت کے ساتھ، تاکہ وہ یعنی ہمارا رسول اس کو تمام نظام ہائے زندگی اور اطاعت پر غالب کر دے، جبکہ عام نبوت کا غالب فرض منصبی دعوت ہے، تبلیغ ہے، تذکیر ہے، انذار ہے، تبشیر ہے۔ چنانچہ منصب نبوت کی اس بنیادی ذمہ داری کے ضمن میں قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول کے ذمے سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت خاتم الانبیاء اور آخر المرسلین کے جن پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو رہی ہے، ان تمام اساسی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک اضافی اور خصوصی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ نظام دین الحق کو عملاً غالب اور قائم و نافذ کر کے دنیا کے سامنے اس کی ایک نظیر و مثال پیش فرما دیں، تاکہ ابدالآباد تک کے لیے نوع انسانی پر حجت قائم ہو جائے۔ یعنی آپ کا ایک اضافی فرض منصبی تھا دین کو قائم کرنا، باقی انبیاء اور رسول سے کی اس اساسی ذمہ داریوں سے ہٹ کر۔ اب اس منصب کو سامنے رکھ کر اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ در حقیقت یہ وہ کام ہے جو ایک انقلابی جدوجہد کا متقاضی ہے، ایک قائم شدہ نظام کو بے خوبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ ایک صالح نظام کو قائم کرنے کے تقاضے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ 2 چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں جو آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں۔ ایک سیٹلڈ سسٹم ہے، ایگزسٹنگ سسٹم موجود ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساری اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اس سسٹم کو اسٹیبلشڈ رکھا ہوا ہے، اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ تو نظام کتنا مضبوط ہوتا ہے، تو ایک اس کو اکھاڑنا ہے، اکھاڑنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اب کئی کوششیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں
مولوی عبدالعزیز صاحب کوشش کر چکے ہیں, ملا فضل اللہ صاحب کوشش کر سکے ہیں, اور اعلیٰ حضرت جناب حضرت شیخ العرب والعجم محمد عمران خان صاحب بھی کوشش کر چکے ہوئے ہیں, مدّ ظلہ العالی جو ہیں. تو یہ ساری کوششیں ہمارے سامنے ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن نظام کتنا گاڑا جمع ہوا ہے کہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد. لیکن میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا ہے. فرض کریں آپ نے اکھاڑ دیا, یہ اکھاڑنا ایک کام ہے, ہاں, اس کے بعد ایک نیا لا کے گاڑنا بھی ہے. نہیں تو لیبیا بن جائے گا, نہیں تو شام بن جائے گا, نہیں تو افغانستان بن جائے گا, وہ اس سے بڑا عذاب ہو جائے گا. یہ کچھ تو تھا نا, چلو جیسا تیسا بھی تھا. بھائی بندہ مسنگ ہوتا تھا تو جو نامعلوم ہیں سب کو معلوم ہے, اب مسنگ ہوگا تو جو معلوم ہیں وہ بھی نامعلوم ہیں. ٹھیک ہے نا, جگہ جگہ ناکے لگے ہوں گے, جگہ جگہ نئے اپنے اپنے جو ہے نا وہ وار لارڈز ہوں گے, کوئی طوائف الملوکی ہوگی, پتہ ہی نہیں بندہ گیا تو لے کے کڑا گیا. سمجھ گئے نا, وہ اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ نے نظام اکھاڑ دیا, نیا لا نہیں سکے. وہ تو فساد عظیم ہوتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ نظام اکھاڑنا ہی انقلاب ہوتا ہے, نہ, یہ انقلاب نہیں ہوتا. نظام اکھاڑنا یہ انقلاب کا تخریبی پہلو ہے, اور نیا نظام قائم کرنا انقلاب کا تعمیری پہلو ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام انقلاب ہے. نہیں تو آپ نے اکھاڑ دیا اور نیا تعمیر نہیں کر سکے تو یہ انقلاب نہیں ہے, یہ فساد ہے, یہ فتنہ ہے. تو در حقیقت یہ وہ کام ہے جو ایک انقلابی جدوجہد کا متقاضی ہے. ایک قائم شدہ نظام کو بے خوبون سے اکھاڑ کر اس کی جگہ ایک صالح نظام کو قائم کرنے کے تقاضے بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ انقلاب صرف دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت سے نہیں آتا, اگرچہ اس میں بھی آغاز دعوت اور تبلیغ اور وعظ و نصیحت ہی سے ہوگا, اور اس میں تذکیر بھی ہوگی, تبشیر بھی, اور انذار بھی ہوگا. تذکیر, تبشیر اور انذار, یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تذکیر و تانیث ہوتی ہے, ایک تذکیر و تبشیر ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تبشیر تو بشارت, تذکیر نصیحت. میں سمجھا مجھے ہی نیند آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ سارا سب کا دماغ, وہ موبائل جب وہ نہیں ہوتا بھاری ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ سب کا دماغ جو ہے نا ساری دن بھر کی مصروفیات کی وجہ سے بھاری ہوا ہے. ہاں, انذار خبردار کرنا, تبشیر خوشخبری دینا, تو تذکیر ہاں یاد دہانی کرانا. کلا انہا تذکرہ لمن شاء ذکرہ, یہ وہ والی تذکیر ہے. ٹھیک ہے جی. تو تذکیر, تبشیر اور انذار. لیکن اس کا ہدف ہوگا یعنی یہ سارے کرنا, یہ خود مقصود نہیں ہے, یہ اس سے کوئی نتیجہ نکالنا ہے, مقصد کچھ اور ہے. ان تمام کاموں کے نتیجے میں ایک انقلابی جمعیت فراہم کرنا. تذکیر, تبشیر, انذار, تبلیغ, دعوت, اس سب سے تعلیم, اس سب سے ایک ایسے افراد جمع کرنا جو بنیان مرصوص بنے, اور بنیان مرصوص مت کر اپنا تن من دھن کس کام کے لیے لگائیں. ہاں, یہ تذکیر اس لیے ہے, یہ ساری تربیت اس لیے ہے, تبلیغ تعلیم اس لیے ہے کہ انقلاب کے مرحلہ جب آئے تو ایپ پریس کانفرنس کر کے جا کے ماں نال نہ لپٹ جان. ہاں, سمجھے ہو نا, اے فائدہ ہویا ہے اے ساری تاریخ دا کہ مطلب اب ہم بات ہوا میں نہیں کر رہے ہوتے, زمین پر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب میں ایک بات کہتا ہوں تو آپ کو اس بھاری دماغ کے ساتھ بھی تخیل کا گھوڑا دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, بلکہ ٹی وی اسکرین کو یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ تو پھر جا کے تاکہ پریس کانفرنس نہ کریں بلکہ ڈٹے رہیں, جمے رہیں, اور ان کی جو ہے نا ہڈیوں کا سرما ہو جائے, اور جسم کو جو ہے نا دیکھتے انگاروں پہ لٹا دیا جائے, وہ یو ٹرن نہ لیں. یہ اس تذکیر, تبشیر, انذار, تعلیم, تعلم کا یہ نتیجہ, تربیت کا, تزکیے کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ افراد تیار ہو جائیں جو دین کی خاطر اس طرح کی قربانیاں دے سکیں.
انقلابی جمعیت فراہم کرنا، اسے منظم کرنا، اس کی تربیت کرنا اور اس میں وہ تمام ضروری اوصاف پیدا کرنا جو کسی انقلاب کے لیے لازم اور ناگزیر ہیں، اور اس جمعیت میں آرمی والا ڈسپلن پیدا کرنا، وہ بھی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے نکالنے ہیں 50,000، نکلے 5,000، تو پھر وہ اب کیمرے کی ٹرک سے 50,000 بنانے پڑیں گے نا. جب یہ نظم اور ڈسپلن فراہم شدہ جماعت میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے نظام باطل سے ٹکرانا، جس میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ذریعے بارہا بیان کرتا رہا ہوں کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. ترجمہ درویشی کے پہلے وہ درویشی کا نشہ بتایا گیا، ہاں درساز و دمادم، جب مطلب ان کو اس سے پختہ کیا گیا، جو پختہ شوی ایک بار پختہ ہو گئے، پھر سلطنت جم جو مطلب جو موجودہ نظام ہے سلطنت تھا، اس کے حلوہ اگر گرم ہونا تو بندہ چبائے بغیر نگل جاتا ہے. آپ نے شعر کا جو ترجمہ ہے اس کی ترجمانی کر دی ہے. مکی زندگی ظہور خان کرے گا. فارسیدان چاہیے، فارسیدان چاہیے. ہاں فارسیدان چاہیے. پشتو میں کر دیتا ہوں. پشتو میں کر دو، پشتو میں کر دو. مفہوم ایسا ہے کہ پہلے ان کی جو تربیت ہے اس نہج پہ ہو کہ وہ اتنے لیول پر پہنچ سکیں کہ وہ نظام سے ٹکرائیں. اس سے پہلے اگر کریں گے تو کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. پہلے ان کی پختگی عمل کے اعتبار سے بھی اور استقامت کے اعتبار سے. برا اس نشہ کا تعلق نشے سے بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تکرار سے اس کا، یعنی ایک ہی کام بار بار کرتے رہنا. بنشہ درویشی، درویشی کا چلہ کاٹو. دمادم کیا ہے؟ در ساز دمادم زن، یعنی اسی کو کے ساتھ اپنی سازگاری پیدا اور اسی میں لگے رہو. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر. کوئی گالی دے تو صبر کرو، پتھر مارے تو برداشت کرو، ٹھیک ہے نا. اکثر وہ کیا ہے جی، قولا ممن دعا الی اللہ. یہ درویشوں کا طریقہ ہے. ہاں چلو مست کلندر علی شہباز دے اندر، ٹھیک ہے جی. تو اسی میں لگے رہو، لگے رہو اور لگے رہو. یہ تمہیں پکا کرے گا. یہ جو عمل ہے نا، اس سے تمہارے اندر وہ پختگی آئے گی. کون سی پختگی؟ لیکن خالد صاحب یہ جو درویشی کا ماڈل ہے، اس کے لیے بھی صحابہ پہ ان کی زندگی سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے. وہ رکھیں گے، ایک منٹ ٹھہریں. پختگی آئے گی. کون سی پختگی آئے گی؟ ہیں؟ پریس کانفرنس نہ کرنے والی، پریس کانفرنس نہ کرنے والی پختگی آئے گی، جم جانے والی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جم گئے. وہ جم کے اوپر، تو وہ اس نشہ درویشی سے آئے گی. تو چون پختہ شوی، جب تم پکے ہو جاؤ، یعنی اب جو پیچھے نہیں ہو، اب تخت و تختہ، یا تو آپ کو تخت ملے گا یا تختہ پہ چڑھو گے. تو جب یہ جگہ آ گئی، گویا آپ پکے ہو گئے ہو، خود را اپنے آپ کو بر سلطنت جم. سلطنت جم، ہاں جمی ہوئی سلطنت. یہ کس نے کی ہے؟ ویل اسٹیبلشڈ جو ہے نا اسٹیٹ. اصل میں یہ جم جو ہے نا، یہاں پہ جمشید جو بادشاہ ہے، وہ غالب نے بھی کہا ہے نا کہ اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا. جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے. تو یہ جو جام جم ہے، جمشید کا جو جام جس میں وہ پیتا تھا، کہ جس کے اندر پوری دنیا نظر آتی تھی نا، وہ اس نے کوئی خاص پیالہ بنوایا تھا کہ وہ اس کے اندر یعنی پورا گلوب اس میں نظر آتا تھا. اب ظاہر ہے وہ ٹوٹا تو دنیا میں ایک ہی ہے، ختم کہانی. تو ہمارے پاس مٹی کا پیالہ ہے، نو پرابلم، ٹوٹ گیا تو اور لے آئیں گے. تو میرا جام جو ہے نا، جام صفال اس سے اچھا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ٹوٹ گیا تو ختم، ہمارا ٹوٹ گیا تو چلے گا، اور لے آئیں گے. تو یہ جم وہ ہے. تو بر سلطنت جم، یعنی جمشید کی جو سلطنت ہے باطل، اس پر جم زن کا مطلب ہے دے مارنا. اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، لیکن پکے ہو کے. ہاں نہیں تو نو میں ہی ہو جانا.
ہاں ہاں، جب خشت بنے تب کام چلے، ان صداقت عباسیوں پہ ان ڈاروں پہ، ان پہ جو ہے نا تعمیر نہ کر، کیا بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر نا جی۔ صلح حدیبیہ، اچھا یہ اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اصل میں جب مشن وہ تھا تو جب تک آپ کے پاس وہ افراد تیار نہیں تھے تو آپ کو وہ لگا کہ یہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ جب وہ افراد آ گئے تو اب سلطنت جم پر دے مارنا ہے، اب بھی وہ کام کرنا جو ہے نا وہ گویا کمپرومائز کرنا ہو جائے گا۔ یہ ان کو نظر نہیں آتا چونکہ مقصد سامنے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، اس لیے انہیں تضاد نظر آئے۔ صلح حدیبیہ کی مصلحتیں، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر انقلاب کا یہ نقشہ تھا، اور چونکہ آپ کا دست مبارک ہر وقت حالات کی نبض پر رہتا تھا، یعنی انقلابی کی انگلیاں حالات کے نبض کے اوپر ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون کمزور ہے، کون طاقتور ہے، کس کے ہاتھ میں کیا ہے، کس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ اسے ہر وقت اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے جس وقت اور جس موقع پر بھی جو عمل فرمایا وہ در حقیقت اس مقصد کے پیش نظر، اس مقصد، کون سا مقصد؟ دین کا غلبہ، جو اس کے لیے سب سے بہتر تھا وہ کیا۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی مہلت درکار ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم، تو آپ نے اسی کے مطابق عمل فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام پر بظاہر اگر دب کر صلح کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ ابھی وقت اور مہلت درکار تھی، قرآن مجید نے اس کی ایک مصلحت اور بھی بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ اگر اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 میں حدیبیہ پہنچ گئے تھے، قریش سے مسلح ٹکراؤ ہو جاتا تو نہ صرف یہ کہ خونریزی بہت ہوتی، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ بہت سے وہ مسلمان جو مکہ میں موجود تھے لیکن بعض مجبوریوں کے باعث ہجرت نہ کر پائے تھے، نہ صرف یہ کہ مکہ میں قریش کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے، اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اکثر اخلاقی اقدار اور قبائل کی روایات کا لحاظ نہیں رہتا، جذبات کے عالم میں یہ سب پامال ہو جاتی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جنگ کے ہنگامی حالات اور طوفانی کیفیات میں وہ خود حملہ آور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے، جس کی جانب اشارہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 35 میں بائیں الفاظ کے لم تعلموہم ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلح تصادم ٹال دیا اور ہاتھ روک دیے، چنانچہ اسی کا ذکر ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 24 کے اس حصے میں کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ۔ تو یہ دو مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بظاہر توہین آمیز شرائط پر صلح کر لی تھی۔ 2 سال بعد کی صورتحال، لیکن 2 سال کے بعد حالات کافی بدل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی کامیابی کے لیے فضا تیار ہو گئی۔ میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حالات کی نبض پر مستقل طور پر رہا ہے۔ آپ کو اب بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت مکہ والوں میں کوئی دم خم اور بل بوتا موجود ہی نہیں ہے، اب کسی خونریز مقابلے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے، اب قریش میں اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکیں، مقابلے میں آ سکیں۔ اس کے برعکس ان 2 سالوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اب مسلمانوں کی قوت اس قابل ہو گئی ہے کہ فیصلہ کن اقدام کیا جا سکتا ہے۔ پھر صلح ختم کرنے کی کوئی اخلاقی ذمہ داری مسلمانوں پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ قریش کے ایک حلیف قبیلہ نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، حتیٰ کہ حرم محترم میں ان کو امان نہیں ملی، وہاں بھی ان کا خون بہایا گیا، اور اس خونریز معرکہ میں قریش نے بھی بھیس بدل کر اپنے حلیف قبیلے کا پورا ساتھ دیا۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط کی اس خلاف ورزی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت منصفانہ اور عادلانہ شرائط پیش فرمائیں کہ بنی خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، ان کے مالی نقصان کی تلافی کی جائے، یا یہ کہ بنی بکر کی حمایت سے قریش دستبردار ہو جائیں تاکہ بنی خزاعہ اور مسلمان بنو بکر کے قبیلے سے خود ہی نمٹ لیں۔ ان دونوں شرائط میں سے کوئی بھی منظور نہ ہو تو اعلان کر دیا جائے کہ آج سے صلح حدیبیہ دی اینڈ۔ قریش کے جوشیلے لوگوں نے جواب میں صاف اعلان کر دیا کہ ہمیں تیسری بات منظور ہے، آج سے صلح حدیبیہ ختم،
بے اثر و کالعدم ہو گئی۔ اس موقع پر ابو سفیان بھی خاموش رہے اور قریش کے دوسرے جہاں دیدہ اور زیرک سردار بھی۔ یہ تو ابو سفیان کا بعد کے غور و فکر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ صلح حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر کے ہم سے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے۔ اصل میں یہ آپ دیکھیں نا، یہ صرف انسانی سطح پر ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اب وہ اس طرف سے بھی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اب جیسے میرا ایک احساس ہے چھوٹا سا کہ یہ اب قدرت کے انتقام کی چکی چل پڑی ہے، اور ساری ہماری جو بھی اشرافیہ ہیں وہ اگر فیض حمید اور باجوہ کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ پھدک کے خود جو ہے نا چھلانگ لگائیں گے، بار بار لگائیں گے، جب تک رگڑے نہیں جائیں گے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یعنی یہ ہوتا ہے نا، پھر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ آ بیل مجھے مار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہی ہوگا۔ تو اسی طرح وہاں ہو رہا تھا، غلطی قریش نے خود کی، صلح توڑنے کے بعد جو اس کو بچانے کا جائز طریقہ تھا اس سے انکار کیا، لیکن بعد میں خیال آیا اوہو کام غلط ہو گیا۔ یہ تو ابو سفیان کا بعد کے غور و فکر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ صلح حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر کے ہم سے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، اس لیے وہ دوڑے مدینہ پہنچے اور انہوں نے تجدید صلح کی کوششیں کی، جس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ آپ حضرات خود غور فرمائیں کہ اس موقع پر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی پیشکش پر صلح حدیبیہ کی تجدید فرما لیتے تو اس کے معنی کیا تھے؟ یہ کہ کفر اور شرک کو بلا ضرورت اور خواہ مخواہ عرب کے مرکز مکہ مکرمہ اور حرم محترم پر قابض رہنے کے لیے مزید مہلت دی جائے، جسے آج کل کی اصطلاح میں فریش ریلیز آف ایگزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں نا کہیں یہ فاٹا واٹا میں اور یہ وہ، تو اس وقت آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ان سے مذاکرات کر کے انہیں دوبارہ منظم ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ تو اگر یہ صلح اس وقت برقرار مان لی جاتی تو قریش کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع مل جانا تھا۔ اب اس کی قطعی ضرورت ہے نہ حاجت، چونکہ مشیت الہی نے قریش کی عقلوں پر پردے ڈال دیے تھے اور خود انہوں نے صلح حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح اس بشارت کے عملی ظہور کا وقت آ گیا تھا جو ہجرت سے متصلاً قبل سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بائیں الفاظ مبارکہ دی تھی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے رب میرے، جہاں بھی تو مجھے داخل کرے تو مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا، اور جہاں سے بھی تو مجھے نکالے تو نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور مجھ کو عطا کر دے اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نکل بھاگا، بے شک باطل ہے ہی بھاگ جانے اور مٹ جانے والا۔ صورتحال کا ادراک و شعور ضروری ہے، یہ ہے اصل صورتحال۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مشن اور آپ کا امتیازی منصب دین الحق کو بالفعل بنفس نفیس قائم کرنا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو کوتاہ نظری کے باعث یہ تضاد نمایاں نظر آئے گا کہ 2 سال پہلے حضور بظاہر اہانت آمیز شرائط پر صلح فرما رہے ہیں اور 2 سال کے بعد مخالف فریق کا رئیس اعظم خود مدینہ آ کر خوشامدیں کر رہا ہے، سفارشیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ توجہ ہی نہیں دے رہے اور کامل خاموشی اختیار فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آج اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ ہے در حقیقت وہ نقطہ کہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا صحیح فہم حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ بات پیش نظر نہ ہو کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن اسائن کیا گیا تھا، حضور کو خصوصی ذمہ داری کیا سپرد کی گئی تھی۔ چنانچہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ایک شوشہ کے تغیر کے بغیر سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں وارد ہوا ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے اس حصہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، مرکز۔ اگر یہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ ان الفاظ مبارکہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک صالح انقلاب عملاً برپا کرنے کا مشن سونپا گیا تھا، لہٰذا انقلاب کے جو مراحل ہیں ان میں سے ہر مرحلہ پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے بظاہر اس میں تضاد نظر آ رہا ہو۔ تضادات کے ضمن میں نہایت غور طلب بات، سب سے نمایاں تضاد تو وہ ہے جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مکہ میں 12 سال تک یہ حکم ہے کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر تمہارے کباب بنانے کا سامان کیا جائے، تمہیں طرح طرح سے اذیتیں دی جائیں، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری دینی بہن حضرت سمیہ کو انتہائی بہیمانہ طور پر شہید کر دیا جائے، ان کے شوہر حضرت یاسر کے جسم کو وحشیانہ طریقے سے چھیتڑے اڑا دیے جائیں، یہ سب کچھ جھیلو، برداشت کرو، تمہیں جوابی کارروائی تو کجا اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہو کا اب حال کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو بظاہر اس میں بھی بڑا نمایاں تضاد ہے، لیکن بظاہر یہ جو سارے تضادات ہیں اور یہ جو سارے کانٹراسٹس نظر آتے ہیں، یہ سارے حل ہوتے ہیں اور ریزالو ہوتے ہیں تو صرف اسی طور سے کہ انقلاب کے فلسفے کو سامنے رکھ کر اس کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے کے مختلف تقاضوں کو سمجھنے کی معروضی کوشش کی جائے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسلامی انقلابی جدوجہد سمجھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ تمام مراحل ایک ڈور میں پروئے ہوئے موتی نظر آئیں گے، فکر و نظر گواہی دیں گے کہ ہر مرحلہ صحیح ہے اور ہر اقدام اس مرحلے کی مناسبت سے بالکل درست اور مناسب ہے۔ حدیبیہ ختم ہو گئی، اب طائف، حنین، غزوہ حنین و اوطاس معاصرہ طائف۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر میں بات فتح مکہ تک پہنچی تھی اور فتح مکہ کے بعد کے چند اہم واقعات کا ذکر رہ گیا تھا۔ میری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی آج اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے بعد چند اہم واقعات۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور مکہ کے ارد گرد کے بہت سے قبائل نے بھی از خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن حوازن اور ثقیف کے قبائل پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ طائف کی طرف جو قبائل آباد تھے، جو طائف اور اس کے ارد گرد کی سرسبز و شاداب وادیوں میں آباد تھے، یہ دونوں قبیلے بھی بڑے جنگجو اور فنون حرب سے واقف تھے۔ میں اپنی کسی سابقہ تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ طائف کو بعض اعتبارات سے مکہ کے جڑواں شہر یعنی ٹوین سٹی کا مقام حاصل تھا۔ طائف میں روسائے مکہ کے باغات بھی تھے اور جائیدادیں بھی، پھر ان قبائل کے مابین تجارت بھی تھی اور رشتہ داریاں بھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد یہ قبائل بڑے مضطرب ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہماری باری ہے، لہذا دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، ہم خود پیش قدمی کر کے پورے جوش و خروش اور زور و شور سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان حالات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں خبر پہنچی تو آپ نے تحقیق و تصدیق کے بعد تیاریاں شروع کر دیں اور اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی، 10,000 تو وہ قدسی شامل تھے جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 میں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے 9 مسلم اور مشرکین بھی شریک تھے۔ یہ فوجیں حنین کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمیمہ اور تکملہ کے طور پر اگلے ہی مہینے شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس ہوا اور حضور نے طائف کا محاصرہ کیا۔ چنانچہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری مسلح اقدامات تھے۔ غزوہ حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کی فوجیں بڑی پامردی سے لڑیں، جانیں دے دیں لیکن کسی صورت میں بھی پسپائی اختیار نہ کریں۔ انہوں نے فوج کی ترتیب اس طرح کی کہ اپنے بہت سے قدر اندازوں کے دستوں کو پہاڑیوں پر اور گھاٹیوں پر تعینات کیا اور بقیہ فوج نے دو بدو جنگ کے لیے پہلے سے پہنچ کر میدان میں موزوں اور مناسب مقامات پر صف آرائی کر لی۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے ذوم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے؟ جب وہ 313 تھے اور 1000 کے لشکر پر غالب آئے تھے تو اس موقع پر تو مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ پسند نہ تھا، لہٰذا اکثر مورخین کا بیان ہے کہ پہلے حملے میں ہی
اوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر جو تیروں کی بوچھاڑ کی ہے تو ایک عام بھگدڑ مچ گئی، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ تاہم اس صورتحال میں بھی وہ پیکر مقدس میدان میں اپنی سواری پر جمع رہا، جو تنہا ایک فوج تھا، ایک اقلیم تھا، مجموعہ کمالات انسانیہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وسلم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 400 جاننثار ساتھ تھے، 12,000 کے لشکر میں سے صرف 400۔ بہرحال اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور علم ہاتھ میں لے لیا اور پوری حیات مطہرہ میں پہلی بار پورے جلال نبوت کے ساتھ رجز پڑا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آواز سے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب جیسے شجاع کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی تھے، وہ بلند آواز بھی تھے، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، لہذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، یا معاشر الانصار یا اصحاب الشجرہ۔ ان پرتاثیر الفاظ کا کانوں میں پڑھنا تھا کہ انصار و مہاجرین یہ کہتے ہوئے دفتن پلٹ پڑے کہ لبیک یا رسول اللہ و صادق نحن بین یدیک۔ پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو اچانک جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا، عارضی و وقتی شکست کامل فتح سے بدل گئی، بہت سے کافر کھیت رہے، اکثریت فرار ہو گئی اور جو رہ گئے وہ اسیر بنا لیے گئے، بے شمار مال غنیمت، مویشی، سامان حرب ہاتھ آیا۔ مغالطہ کا ازالہ۔ اس موقع پر یہ عرض کر دوں کہ یہ مغالطہ لاحق نہ ہو کہ معاذ اللہ یہ تبصرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سابقون الاولون اور مومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے۔ 10,000 کا جو لشکر حضور کے جلوہ میں آیا تھا، ممکن ہے کہ ان میں کچھ ضعیف الایمان، کچھ منافقین بھی شامل ہوں۔ ایک بڑے مجمع اور لشکر میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس لشکر میں 2,000 کے لگ بھگ وہ افراد بھی تھے جن میں سے اکثر ایک ماہ قبل ایمان لائے تھے۔ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اور شوال 8 میں غزوہ حنین ہوا ہے، گویا ایمان کی حالت میں ان پر 1 ماہ سے زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ پھر اس 2,000 کی تعداد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ قبیلہ کی عصبیت یا مال غنیمت کے حصول کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ ہو گئے ہوں۔ مالکار، بہرحال تھوڑے یا زیادہ لوگ اپنی کثرت پر نازاں تھے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ چونکہ امت مسلمہ کو پوری نوع انسانی کو رشد و ہدایت، دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بپا کیا جا رہا تھا، لہٰذا غلطی پر تنبیہ اور سزا بھی ضروری تھی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا کہ 35 افراد کی طرف سے اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی پاداش میں ابتدائی فتح شکست میں بدل گئی تھی اور 70 صحابہ شہید اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ چنانچہ کثرت پر جو ناز ہوا تھا اس پر یہ سزا ملی کہ ابتدا میں حنین اور ثقیف کے تیر اندازوں نے اسلامی لشکر کی صفیں درم برم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طور پر سبق دیا کہ حزب اللہ کا توکل اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔ حسب استطاعت مادی اسباب و وسائل ضرور فراہم کیے جائیں، لیکن مومن کی تو ہر آن اور ہر لحظہ نگاہ رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا۔ کسی کام کے لیے کتنے ہی اسباب و وسائل جمع ہو جائیں، لازم نہیں ہے کہ وہ کام حسب منشا تکمیل پا جائے، اور کسی شے کے لیے کچھ بھی وسائل و اسباب موجود نہ ہوں، پھر بھی اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ شے عدم محض سے آنے واحد میں وجود میں آ جائے۔ اللہ کی قدرت کاملہ پر جب تک اس نوع کا ایمان نہ ہو اور جب تک اس کی ذات پر کامل توکل نہ ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ وہ ابتدائی اوصاف یعنی پری کوالیفیکیشنز اور وہ صلاحیتیں جو اسلام کو دنیا میں ایک کامل نظام زندگی کی حیثیت سے غالب، قائم اور نافذ کرنے کے لیے درکار ہیں، ابھی انہی کا فقدان ہے۔ اسلامی انقلاب جیسے عظیم ترین کام کے لیے تو وہ جماعت درکار ہے جس کے ہر فرد میں یہ صفات پہلے وجود میں آ چکی ہوں کہ ان کا اللہ پر کامل ایمان و ایقان ہو اور ان کا کوئی تقیہ اور بھروسہ ظاہری اسباب و وسائل اور ذرائع پر نہ ہو بلکہ توکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اسی بات کو اذہان و قلوب میں راسخ کرنے کے لیے حنین میں وقتی و عارضی شکست کے ذریعے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ اوتاس، شکست خوردہ فوج کا ایک حصہ مکہ اور طائف کے درمیان اوتاس کے مقام پر رک گیا
اور ایک بڑا حصہ طائف جا کر پناہ گزین ہوا۔ ایک اور قبیلہ حشم کا سردار دریدہ بن اسمہ، جو بہادری اور شاعری میں پورے عرب میں مشہور تھا، جس کی عمر اس وقت 100 برس سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن طائف کا سردار مالک ابن عوف اس کو چارپائی پر ڈال کر حنین لے گیا تھا تاکہ اس کے 100 سالہ تجربات سے فائدہ اٹھا سکے۔ حنین کی شکست کے بعد درید اپنے قبیلے کی کئی ہزار جمعیت لے کر اوتاس آیا۔ طائف کے جو لوگ یہاں رک گئے تھے وہ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر خبریں پہنچ رہی تھیں، چنانچہ آپ نے ایک مختصر فوج ان کے استیصال کے لیے بھیج دی، جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ درید قتل ہوا، جس کے بعد یہ جمعیت اپنے مقتولین کو چھوڑ کر منتشر ہو گئی۔ کچھ لوگ طائف چلے گئے اور کچھ اسیر بنا لیے گئے۔ محاصرہ طائف۔ حنین اور اوتاس کی شکست خوردہ فوجیں طائف میں پناہ گزین ہو گئیں اور طائف والوں کی مدد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا وہ قریش کا قریباً ہمسر تھا، نہایت شجاع، دلیر، فنون جنگ سے واقف۔ عروہ ابن مسعود یہاں کے رئیس تھے۔ سورۃ الزخرف میں مشرکین کا جو یہ قول نقل ہوا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے شخص پر دو بستیوں کے قریتین سے ان کی مراد مکہ اور طائف کے شہر تھے، اور طائف کے بڑے آدمی سے مراد یہی عروہ ابن مسعود تھے۔ ان کا ذکر صلح حدیبیہ کے ضمن میں آ چکا ہے۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لہذا صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ طائف کے گرد مضبوط فصیل تھی اور وہاں ایک مضبوط قلعہ بھی موجود تھا، جس میں طائف والوں نے سال بھر کا سامان خرد و نوش جمع کر لیا تھا۔ فصیل پر چاروں طرف منجنیقیں اور جا بجا تیر انداز معین کر دیے تھے۔ اسلامی فوجوں نے محاصرہ کیا اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی فوج کی طرف سے فصیل اور قلعہ شکن آلات کا استعمال ہوا۔ طائف کے لوگوں نے فصیل سے لوہے کی گرم سلاخیں اور آگ برسائی اور اتنی شدت سے تیر پھینکے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 20 دن محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد محاصرہ اٹھا لیا۔ اس موقع پر بعض اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل طائف کے لیے بددعا فرمائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی بجائے یہ دعا فرمائی، اللہم اہد ثقیفاً وأت بہم، اے اللہ ثقیف کو ہدایت بخش اور میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور محاصرہ اٹھا لینے کے چند دنوں بعد ہی عروہ ابن مسعود اپنے چیدہ ساتھیوں کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بعد ازاں انہی حضرات کی دعوت و تبلیغ سے حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے تمام افراد ایمان لے آئے۔ ایک خاص واقعہ، غزوہ حنین اور اوتاس اور محاصرہ طائف کے بعد جو ایک خاص واقعہ پیش آیا، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی پیچیدہ اور سنگین صورتحال پیدا ہوتی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جو بیان کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سایہ دار ہموار شاہراہ پر چلنے یعنی سموتھ سیلنگ والا معاملہ تھا کہ جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نشیب و فراز نہ ہو اور کوئی انقلاب کی تکمیل ہو جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انقلابی جدوجہد کی راہ میں جتنی مشکلات اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہیں۔ نبوت اور رسالت کے منصب پر باقاعدہ فائز ہونے کے بعد حضور کی 22-23 سالہ حیات طیبہ نہایت شدید اور جاں گسل جدوجہد میں گزری ہے۔ بے پناہ مصائب و مشکلات کا مواجہہ یعنی سامنا کرنا پڑا ہے۔ خود آپ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر تنہا وہ سب تکلیفیں اور مشکلیں بیتی ہیں جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر بیتی تھیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر اس کی مشیت ہوتی تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا اور انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو جاتی، لیکن بالفعل ایسا نہیں ہوا۔ حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو بے حد و حساب تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں، بارہا آپ کو پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال سے عہدہ برا ہونا پڑا ہے۔ مشرکین و کفار کی طرف سے استہزاء و تمسخر و طعن و تشنیع سے جو ذہنی اذیت و کوفت آپ کو پہنچتی رہی ہے اسے ہم سب جانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف وہ دہ بات یہ تھی کہ متعدد مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ جو حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یا ان کے ہاتھوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نوعیت کی قلبی و ذہنی کوفت اور اذیت اٹھانا پڑی۔ آخر عبداللہ ابن ابی اور اس کے دوسرے منافق ساتھی بھی تو کلمہ گو تھے،
اور ان کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ یہی عبداللہ بن ابی ہے جس نے کئی بار مہاجرین اور انصار میں پھوٹ ڈالنے اور باہم دست و گریباں کرانے اور مہاجرین کی توہین و تذلیل کی کوششیں کیں۔ اسی طرح ان منافقین نے غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے انتہائی ذہنی اذیت کا باعث بنے۔ پھر یہی عبداللہ ابن ابی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ذہنی و قلبی اذیت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس معاملے میں چند وہ لوگ بھی ملوث ہو گئے جو صادق الایمان تھے، اس لیے کہ انسان کی یہ طبعی کمزوری ہے کہ اس میں ذہنی آمادگی رہتی ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات بیان ہو تو اسے وہ جلد قبول کر لیتا ہے، جبکہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات بیان ہو تو اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر 1 مہینہ نہایت سخت کرب کی حالت میں گزرا، اس لیے کہ قریباً 1.25 مہینے کے بعد سورہ نور نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی ہوئی تہمت کی تردید کی گئی تھی۔ آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی گئی۔ میں نے اس واقعے کا اس سے قبل اس سلسلہ تقاریر میں اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس واقعے کا انقلاب کے مراحل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ یوں تو سیرت مطہرہ کے بے شمار گوشے ہیں، لیکن میں نے اس سلسلے میں اب تک جو متواتر 8 تقاریر کی ہیں وہ خاص طور پر انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے مراحل کے اعتبار سے کی ہیں۔ البتہ غزوہ حنین اور اوطاس کے بعد جو ایک خاص واقعہ ہوا جس کا بیان اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ اس سلسلہ تقاریر کے اصل موضوع کے اعتبار سے بہت عام ہے۔ چنانچہ میں نے یہ تمام باتیں اسی واقعے کے لیے تمہیداً عرض کی ہیں۔ وہ خاص واقعہ کیا ہے اب اسے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ غنائم اور اسیران جنگ، غنائم غنیمت کی جمع ہیں اور جو جنگی قیدی ہیں اسیران جنگ۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت طاقتور دولت مند قبائل تھے، چنانچہ ان مارکوں میں بے شمار اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ معتبر روایات میں مذکور ہے کہ قریباً 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور بھیڑیں مال غنیمت میں ملیں۔ عرب کا اصل مال اور سرمایہ یہی مویشی ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ڈھیروں مال و اسباب کے ساتھ 4,000 اوقیہ چاندی بھی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ یہ قبائل اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ ان کے لشکر اپنے اہل و عیال کے تحفظ کی خاطر بے جگری سے لڑیں اور میدان جنگ سے پیٹھ نہ موڑیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ گئی اور جب کافروں کو سزا دینے کا غیبی فیصلہ ہو گیا، گویا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا والی صورت عملاً پیدا ہو گئی تو حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچانے کے لیے جس کا جدھر منہ اٹھا فرار ہو گیا۔ مال مویشی ہی نہیں بلکہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ بھاگے۔ چنانچہ مال مویشی کے علاوہ قریباً 6,000 افراد جن میں عورتوں بچوں کی عظیم اکثریت تھی اسیر بنا لیے گئے۔ یہ ایک فٹ نوٹ ہے۔ ان اسیران میں شیمہ نامی ایک خاتون بھی تھی جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ گرفتاری کے موقع پر ہی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے فوراً ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت شیمہ نے پہچان کے طور پر اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، چونکہ حضور نے ایک دفعہ بچپن میں پیٹھ پر دانتوں سے کاٹا تھا۔ اس کا نشان موجود تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے خود اپنی ردائے مبارک بچھائی، دلجوئی کی باتیں کیں، چند اونٹ اور بکریاں مرمت فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ جی چاہے تو میرے ساتھ چل کر رہو یا گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ پہلے تو وہ ایمان لائیں، پھر عرض کیا کہ مجھے میرے اہل خاندان تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ تقسیم غنائم اور ایک پیچیدہ صورتحال۔ مختصراً یہ کہ اس غزوہ کی فتح کے نتیجے میں بے شمار مال و اسباب ہاتھ آیا۔ یہ بات واضح رہے کہ صدقات کی تقسیم کے لیے سورہ توبہ میں جو شقیں بیان ہوئیں ان میں ایک شق مؤلفۃ القلوبہم بھی ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے کے لیے، دل مائل کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگ بھی ان صدقات کے مستحق ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم کی تقسیم میں قریش کے ان لوگوں کو زیادہ نوازا جو فتح مکہ کے بعد نئے ایمان لائے تھے۔ ان میں سے بھی خاص طور پر جو قریش کے مختلف گھرانوں کے سربراہان اور سردار تھے ان کو مال غنیمت میں سے نسبتاً زیادہ حصہ دیا۔
اب اس تقسیم پر چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، چونکہ اس عمل میں اتفاقی اور واقعاتی اعتبار سے صورتحال موجود تھی کہ مکہ والے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، کنبہ کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر مکہ کے لوگ آپ کے ہم قبیلہ اور رشتہ دار نہ ہوتے تب بھی حضور ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے۔ اب صورت واقعہ یہ بنی کہ اگرچہ حضور یہ معاملہ کر رہے تھے تالیف قلبی کی غرض سے، لیکن بالفعل تو معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ تالیف قلب جن کی ہو رہی تھی وہ آپ کے رشتہ دار اور کنبے اور قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لشکر میں جو تھوڑے بہت منافقین شامل تھے، اب ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اس کو خوب اچھالا، اور یہ معاملہ چونکہ بہت نازک سینسٹیو تھا، لہٰذا منافقین کے پروپیگنڈے سے عام مسلمانوں میں بھی تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پھر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی انسانی تھے، انسان کی جو طبعی اور فطری کمزوریاں ہیں وہ تو موجود رہتی ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان فرمایا ہے کہ خلق الانسان و ضعیفہ، کہیں یوں کہ خلق الانسان و من عجل، اور کہیں یوں کہ ان الانسان خلق حلوعا، یعنی انسان میں خلقی طور پر کچھ کمزوریاں رکھی گئی ہیں، تبھی تو وہ امتحان اور آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اگر وہ ہر اعتبار سے کامل یعنی پرفیکٹ ہوتا، اس کی خلقت میں کسی پہلو سے بھی کوئی نقص نہ ہوتا، تو پھر وہ فرشتہ ہوتا، پھر اس کے امتحان کی کیا احتیاج ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس واقعے سے ایک عام بے چینی مسلمانوں میں پھیل گئی، اور خاص طور پر انصار میں سے بہت سے مسلمانوں کی زبانوں پر، جن میں مومنین صادقین بھی شامل تھے، یہ بات آ گئی کہ دیکھا جب جان دینے کا وقت آتا ہے، قربانیوں کا موقع ہوتا ہے، تو ہم یعنی مدینے والے یاد آتے ہیں، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا ہے تو مکے والے، اپنے قبیلے والے، اپنے اعزاء و اقربا یاد آ گئے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہائے مبارک تک یہ تمام باتیں پہنچ رہی تھیں، اور حضور کے قلب پر جو کیفیات گزر رہی ہوں گی اس کا کسی قدر اندازہ کوئی بھی صاحب قلب حساس لگا سکتا ہے۔ خطابت نبوی کا شاہکار۔ اب دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیچیدہ صورتحال کو کیسے حل فرمایا۔ یہ ہے در حقیقت حضور کی فراست اور حسن تدبیر کا شاہکار۔ یہ اور اسی نوعیت کی دیگر باتیں ہیں جن پر مستشرقین دھنگ رہ جاتے ہیں، چاہے وہ منٹگومری واٹ ہو، چاہے ایچ ویلز ہو، چاہے خواہ کوئی اور نامی گرامی مستشرق ہو۔ یہ فراست، یہ تدبر، یہ انسانی فطرت و نفسیات سے واقفیت، اور یہ انسان شناسی جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت کے پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال کو خوبصورتی سے حل کر لینا، یہ تمام اوصاف اس ذات میں بدرجہ کامل جمع تھے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں یہ تعریف و توصیف کے کوئی الفاظ ایسے باقی نہیں رہ گئے جو مسٹر منٹگومری واٹ نے اپنی کتاب محمد ایٹ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کر دیے ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ ترین تدبر و تفہم، معاملہ فہمی، انسان شناسی، دور اندیشی، ان تمام اعتبارات سے جو بلند پایا مدبر کسی سیاستدان، کسی حکمران، کسی اسٹیٹسمین کے اندر ہونے چاہیے، وہ بتمام و کمال موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی فراست اور حسن تدبیر کی ایک نمایاں مثال ہے جو اس واقعے میں سامنے آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ چیمگوئیاں سننے کے بعد حضور نے ایک بہت بڑا خیمہ لگانے کا حکم دیا، چنانچہ ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا گیا۔ پھر آپ نے تمام انصار کو وہاں جمع کر لیا، وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کی معراج تو ہے ہی، جسے تمام اہل سیر تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ خطبہ فراست و ذکاوت اور تدبر نبوی کے ساتھ ساتھ علم نفسیات انسانی کے ادراک میں آپ کی مہارت کا بھی شاہکار ہے۔ حضور نے انصار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے معاشر الانصار، کیا یہ درست نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت بخشی۔ حضور کے سوال کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ یہی کہ کیوں نہیں، واقعتاً یہی ہے۔ چنانچہ انصار نے بیک زبان یہی جواب دیا، بلا یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یا معاشر انصار، کیا یہ درست نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت و محبت اور اتفاق پیدا فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا، یا معاشر الانصار، کیا یہ درست نہیں کہ تم مفلس تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ احسانات و انعامات گنواتے چلے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انصار پر بالخصوص اور نوع انسانی پر بالعموم ہوئے تھے۔
اور ہر جملہ پر تمام انصار بیک زبان عرض کرتے کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کا رخ بدلا اور ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، تم جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہاری قوم نے تمہیں جھٹلایا، تمہاری تکذیب کی، تو ہم تم پر ایمان لائے، ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ پھر فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تمہیں تمہارے دشمنوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی، میں جواب میں کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاشر الانصار، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اور ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم نے اپنا خون بہایا ہے، جس کی بدولت آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور میں جواب میں یہ کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرتاثیر خطبے سے جب جذبات کی ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تو آپ نے ایک بار پھر خطاب کا رخ بدلا اور ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، کیا تمہیں یہ پسند اور منظور نہیں ہے کہ لوگ اونٹ، بیڑیں اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹو؟ اس پر شدت جذبات سے تمام انصار کی چیخیں نکل گئیں اور وہ سب بیک زبان پکار اٹھے، رضینا رضینا رضینا، ہم بالکل راضی ہیں، ہمیں نہ اونٹ چاہیے، نہ بھیڑیں چاہیے، نہ بکریاں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ مجمع میں اکثروں کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے بے حال ہو گئے، آنسوں سے داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے یہ حکمت بیان فرمائی کہ مکہ کے لوگ تازہ تازہ ایمان لائے ہیں، ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کسی ناحق جانبداری کی بنا پر نہیں دیا گیا ہے، بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا گیا ہے۔ اس انتہائی نازک اور پیچیدہ صورتحال پر غور کیجئے کہ یہ بالکل اتفاقیہ امر یعنی انسیڈنٹ تھا کہ واقعتاً جن کی تالیف قلب کی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، بہت سے حضور کے رشتہ دار تھے، لہٰذا ایسی صورتحال پیدا ہو جانا بالکل فطری تھا۔ لیکن فراست نبوی اور آپ کے حسن تدبیر نے کس خوبی سے اسے حل کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیرت مطہرہ کا مطالعہ اسی زاویہ نگاہ سے اور اسی حیثیت سے کرنے کی کوشش کریں اور واقعات پر غور کریں کہ دنیا میں کسی انقلابی جد و جہد پر میں جو بھی سخت مرائل آتے ہیں، جو بھی گمبھیر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب سے سابقہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفاظ دیگر کسی بھی انقلاب کے جو بھی اساسی تقاضے ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی انقلابی جد و جہد میں پورے کیے گئے، تب وہ انقلاب برپا ہوا جو بلا شبہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا۔